बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि DHQ हस्पताल झंग में सहूलियात का फुकदान, मरीजों के इलाज के लिए गंदे आलात के इस्तेमाल का इंकशाफ। हस्पताल में कॉटन स्प्रेड समेत दीगर आलात नायाब हो गए। हस्पताल में बेड्स मौजूद नहीं, मरीजों का स्ट्रेचर पर ही इलाज किया जाने लगा। DHQ हस्पताल झंग में आने वाले मरीज मुश्किलात का शिकार हो गए। अस्पताल में मरीजों के लिए ना तो सिपरेट मौजूद है और ना ही कॉटन दस्तयाब है, जबकि मरीज अद्वियात भी बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। ट्रामा सेंटर में रखे गए आलात भी गंदे पानी से धोए जाते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है। यहाँ पे कॉटन नहीं है, सिरिंज नहीं है, यहाँ पे जो ना उसको टेटनस का इंजेक्शन नहीं है कि इमरजेंसी में कोई आ जाता है तो चलें उसको वो अवेल हो जाए, और यहाँ पे कोई किसी किस्म का सफाई का जो निज़ाम है वो कोई नहीं है। ज़्यादातर अद्वियात तो बाहर वाले हैं, मैं तो 2-3 चक्कर हुए हैं तो बाहर से ज़्यादा हैं, यहाँ से तो बस ना होने के बराबर ही होती है। मेडिकल इमरजेंसी में बेड्स भी कम पड़ गए। बुजुर्ग खवातीन हो या मर्द नरम गद्दे की बजाय सख्त स्ट्रेचर पर लेटकर इलाज करवाते नजर आते हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि गंदे आलात के इस्तेमाल से बीमारियां फैल सकती हैं। अगर तो स्टेरलाइज नहीं है तो देखना एक पेशेंट को हेपेटाइटिस C है या D है तो वही उन्हीं हालात से आप उसकी पट्टी कर रहे हैं या उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। दूसरा आता है तो फिर उसी से आप दूसरे को उसी से स्ट्रेच करते हैं, तो जाहिर है वो इन्फेक्शन हेपेटाइटिस की भी स्प्रेड कर सकती है। अदरवाइज जाहिर है तो ये तो वैसे किसी तौर पे बनता ही नहीं है कि आप इस किस्म के हालात इस्तेमाल करें जो स्टेरलाइज ना हो। लोकल परचेज की मद में अस्पताल इंतजामिया को बजट फराहम किया जाता है। इसके बावजूद इमरजेंसी ब्लॉक में जरूरी अद्वियात की अदम दस्ताबी से सवाल उठने लगे हैं। शहरियों ने DC फयाज मोहल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। इलाज मिलेगा, दवाई खुद खरीदें। चिन्योट के बड़े अस्पताल में अद्वियात का फुकदान। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सेज के बाद अद्वियात भी नायाब हो गए। मरीजों के लवाहकीन अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बायस मारे मारे फिर रहे हैं। दिल के अटैक को कंट्रोल करने के लिए हेपराइन इंजेक्शन, पैनाडोल सिरप, दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए कार्डारोन इंजेक्शन, एंटी एलर्जिक सिरप और इंसुलिन तक मौजूद नहीं है। इंसुलिन यहाँ से नहीं मिल रही तो बाहर से लेनी पड़ती है, तो अगर यहाँ से मिलेगी तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अक्सर गरीब ही होते हैं, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब उनको बाहर से चीज़ें खरीदो फरोख्त करनी पड़ती हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो यहाँ इंसुलिन दस्तयाब करे। शहरियों ने हुकूमत और DHQ अस्पताल से अद्वियात की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। इंतजामिया का कहना है कि दवाओं की अदम दस्तयाबी को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ फकार गुमन, सिटी 41। आपको बताएं कि फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद से फीको मशीन चोरी का मामला। MS डॉक्टर वसीम अली और हेड नर्स अफशां समेत दीगर मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए। CEO हेल्थ को 1 हफ्ते के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। महकमा सेहत ने जनरल अस्पताल समनाबाद के मुलाजमीन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। महकमा हेल्थ ने MS डॉक्टर वसीम अली, हेड नर्स अफशां, चार्ज नर्स खालिदा परवीन और सना, असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर मोहम्मद अजीम और ट्यूबवेल ऑपरेटर कमाल अहमद को मशीन चोरी होने का जिम्मेदार करार दिया है। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा को 7 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। ईद कुर्बान करीब आते ही टोबा टेक्सिंग में मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गईं। कुर्बानी के जानवरों की आमद शुरू। जिला इंतजामिया ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इसी पर शाहिद महमूद रिपोर्ट कर रहे हैं। ईद उल अजहा नजदीक आते ही टोबा टेक्सिंग मवेशी मंडी में भी जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। जिले इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। सायादार जगह और पानी का मुकम्मल इंतजाम करने के अलावा तमाम डिपार्टमेंट के कैंप भी लगा दिए गए। खरीदारों का कहना है कि इस दफा जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से मुश्किल का सामना है। जानवरों का रेट तो ये 65,000 रुपये इस बकरे का मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पे बकरे भी चंद के बकरे हैं, इसके अलावा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलिए इंतजामिया को चाहिए कि इनके रेट मुकर्रर करें, कोई एक लिमिट होनी चाहिए रेट की। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई की वजह से जानवरों पर होने वाला खर्चा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। इस दफ़ा महंगे है हर बकरा, 7-8 हज़ार रुपया पीछे से महंगा है। इस वजह से हमें हर साल से ज़्यादा पिछले बार से भी ज़्यादा महंगे देने पड़े। मंडी में जानवरों की कमी के बायस व्यापारियों की लॉटरी भी लगी हुई है। शहरियों को मनमाने रेट्स पर जानवर फरोख्त किए जा रहे हैं। टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी फाल हुई तो यहाँ पर जानवर आना भी शुरू हो चुके हैं। आने वाले चंद दिनों के बाद बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों का रश और जानवर देखने को नजर आएंगे। अब तक जो है सूरत हाल ये है
کہ جانور کم ہونے کی وجہ سے ریٹس جو ہے اچھے خاصے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، توبہ ٹیک سے۔ آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں مویشی منڈی قائم کرنے کے لیے پنجاب کیٹل مارکیٹ کے انتظامات سست روی کا شکار۔ عدم سہولیات کے باعث بیوپاری مویشی منڈی نہ پہنچ سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے ایم ڈی کیٹل کمپنی مینجمنٹ کو انتظامات جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پنجاب حکومت کے احکامات کے باوجود کیٹل کمپنی مینجمنٹ چنیوٹ میں عید قربان سے 15 روز قبل مویشی منڈیوں کو فنکشن کرنے میں ناکام ہو گئی۔ انتظامیہ کے مطابق ضلع بھر میں 4 مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی۔ 3 تحصیلوں میں ہم 4 مویشی منڈیاں لگائیں گے، ایک چنیوٹ شہر میں ہوگی، ایک بھوانا میں ہوگی، ایک لالیہ میں اور ایک چناب نگر میں۔ جو پنجاب کیٹل مینجمنٹ کمپنی ہے وہ سارا اس کا ارینجمنٹ کرے گی وہاں پہ سارا، اور ایک جو ہے ہم جو ہے نا وہ ایم سی جو ہے وہ چناب نگر لگائے گی۔ 2 مویشی منڈیاں لالیاں جبکہ ایک بھوانا اور چنیوٹ میں قائم کی جائے گی۔ مویشی منڈیوں میں پانی، سایہ دار جگہوں، شیڈ اور دیگر ضروری سہولیات میسر ہوں گی۔ انتظامیہ کی جانب سے تاحال انتظامات کو مکمل نہیں کیا جا سکا، جس وجہ سے بیوپاری مویشی منڈی میں جانور نہیں لا سکے۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کی مویشی منڈیوں میں بھی منافع خور متحرک 200 روپے من والا چارہ 300 روپے میں فروخت کرنے لگے ہیں، جبکہ دور دراز سے آئے بیوپاری لٹنے پر مجبور ہو گئے۔ دیگر کاروباری منڈیوں کے بعد مویشی منڈیوں میں بھی منافع خور سرگرم ہو گئے ہیں اور پردیسی بیوپاریوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ بیوپاریوں کا کہنا ہے سستا چارہ مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ منڈی میں سہولیات کا بھی فقدان ہے۔ جانوروں کے لیے کوئی ڈاکٹر بھی میسر نہیں۔ بالکل کوئی نہیں، نہ انسانوں کے لیے نہ جانوروں کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ بالکل کل سے بیمار ہوا ہے والا، رات گئے سے ڈاکٹر جن دکانیں بند ہیں سارے جہاں والا سوال آئی دوائیاں سا کو ملیاں کا نہیں، تقریباً کوئی رات 3 بجے بکرا سا مار گیا۔ چھوٹے بچے جیسا پالا تھا یہ، اس کو جوان کیا، یہ 50,000 بکرا ہمارا ضائع ہو گیا ڈاکٹر کی وجہ سے۔ بیوپاری کہتے ہیں اوسطاً 200 روپے من بکنے والا چارہ 300 سے بھی زائد میں مل رہا ہے۔ منڈی سے باہر چارہ 200 روپے فی من میں دستیاب ہے، لیکن سستا چارہ لانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ذمہ داروں کو مال لے جانے نہیں دیتے ادھر چارہ، وہ ادھر اپنی مرضی کا 100 روپیہ ریٹ لگاتے ہیں، 120 لگاتے ہیں، پھر وہ جا کے منڈی اس کو 300-250 روپے کے من کے حساب سے بیچتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹھیکہ ہوا، وہ کوئی کہتا ہے 4 لاکھ ہم دے رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم 2 لاکھ دے رہے ہیں۔ 300 روپے مل رہا ہے، لیکن پیچھے جائیں منڈی میں وہاں سے 200 روپے 180 روپے من مل رہا ہے، لیکن منڈی کی وجہ سے 300 روپے 350 روپے 100 روپے اوپر لے رہے ہیں۔ ریٹ شیٹ تو بہت ہیں، 50 جو لاکھ روپے والا جانور ہے اس کا 160 مانگ رہے ہیں، 170 مانگ رہے ہیں۔ منڈیوں میں پانی کی فراہمی بھی کسی چیلنج سے کم نہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر پردیسی بیوپاری نالاں ہیں۔ شہر کی مصروف شاہراہوں کو تاریکی سے نکالنے میں صداقت لمیٹڈ میدان میں آ گئی۔ کینال روڈ پر ڈپٹی کمشنر محمد علی کی ہدایت پر صداقت لمیٹڈ کے تعاون سے سولر لائٹس لگا دی گئیں۔ شہریوں کی جانب سے منصوبہ مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ شہر کی مصروف شاہراہوں کو تاریکی سے نکالنے میں صداقت لمیٹڈ میدان میں آ گئی۔ کینال روڈ پر ڈپٹی کمشنر محمد علی کی ہدایت پر صداقت لمیٹڈ کے تعاون سے سولر لائٹس لگا دی گئی ہیں۔ شہریوں کی جانب سے منصوبہ مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان حیدر۔ جی عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صداقت لمیٹڈ کا ایک اور ایسا اقدام سامنے آیا ہے جس میں جو ہے وہ کینال روڈ پر سولر لائٹیں لگا دی گئی ہیں، جس کے باعث شہری جو ہیں وہ اس منصوبہ کو مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کی ہدایت پر صداقت لمیٹڈ کے تعاون سے یہ لائٹیں لگائی گئی ہیں، اور یہ لائٹیں جو ہیں وہ ان شاہراہوں کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ لگائی گئی ہیں۔ رات کے اوقات میں شہری یہ گلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ کینال روڈ پہ جرائم پیشہ افراد جو ہے وہ کافی متحرک ہو جاتے تھے، اور دوسری جانب جو ہے وہ حادثات بھی رونما ہوتے تھے، تو ان سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اب روشنی جو ہے وہ ان سڑکوں پہ موجود ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے صداقت لمیٹڈ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پہ مسافر موجود بھی ہیں جو کہ یہاں پہ سفر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ جی یہ بتائے گا، اسٹریٹ لائٹیں لگا دی گئی ہیں، ان سے کیا مدد مل سکے گی آپ؟ یہ جس بھائی نے، جس دوست نے لائٹنگ کی ہے انہوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس دور سے ہم روز ہی گزرتے تھے، ہمارا گاڑا کھڑلیاں والے میں، اور ہم فیصل آباد میں کام کرتے ہیں، اور جس بھائی نے یہ لائٹنگ کی ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ روز بہت سی ڈکیٹیاں چوریاں ہوتی تھی، اور بھائی کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ تھوڑی سی لائٹنگ اور مزید کر دے جو کہ رونق بڑھ جائے۔
صداقت لمیٹڈ کی جانب سے جو ہے وہ دیگر انڈسٹریلسٹ کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ وہ بھی میدان میں آئیں اور تاریکی سے نکالنے کے لیے شہروں پر جو ہے وہ لائٹنگ کی جائے. اس سے پہلے جو ہے وہ سرگودا روڈ پہ بھی لائٹیں غیر فعال تھیں. اس روڈ پہ جو ہے وہ یہ مصروف ترین شاہراہ ہے کینال روڈ, یہاں پہ بھی تاریکی چھائی رہتی تھی. تو اب جو ہے وہ صداقت لمیٹڈ کا یہ ایسا اقدام سامنے آیا ہے جس میں سولر لائٹیں لگا دی گئی ہیں اور شہری جو ہے اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, جن کا یہ کہنا ہے کہ متعدد حادثات رونما ہوتے تھے. اندھیرا چھاتے ہی سورج کے ڈھلتے جو اندھیرا چھاتا تھا, جس کے باعث جو ہے وہ شہریوں کو سفر میں مشکلات کا سامنا رہتا تھا, منزل تک پہنچنے میں جو ہے وہ دشواری رہتی تھی. تو اب چونکہ لائٹیں لگ گئی ہیں, انڈر پاس میں بھی رونق ہے اور اجالا چھانے سے جو ہے وہ سفر کو محفوظ بنایا جا سکے گا. جی عثمان حیدر, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب جھنگ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے. حکومت پنجاب نے ضلع جھنگ کے لیے 8 ارب 20 کروڑ کے منصوبوں کو منظور کرنے اور PC1 بنانے کے لیے 21 جولائی کو آخری تاریخ دے دی ہے. اگست میں منصوبوں پر ترقیاتی کام شروع ہو جائے گا. جھنگ پنجاب میں زیادہ فنڈز حاصل کرنے والا چھٹا ضلع. جھنگ کو 9 ارب 60 کروڑ روپے کا ترقیاتی پیکج مل گیا ہے. DC فیاض احمد موہل کا کہنا تھا فنڈ سے 1 ارب 40 کروڑ روپے مجموعی طور پر بڑے منصوبوں پر خرچ ہوں گے. DHQ ہسپتال کا غلام نبی بلاک, جھنگ یونیورسٹی اور ایڈیٹوریم شامل ہے. ہماری ADP جو ہے وہ پورے پنجاب میں چھٹے نمبر پہ وہ اپرووڈ ہوئی ہے. 9.6 بلین کی وہ ADP ہے. یہ جھنگ کے عوام کے لیے بہت بڑا پیکج ہے. اس میں جو ہماری کولیکٹیو سکیمز ہیں وہ ہماری 1.4 بلین کی ہیں, جس میں جس طرح سے یہ غلام نبی بلاک ہے, جھنگ یونیورسٹی ہے یا آڈیٹوریمز ہے, تو یہ ہم نے جو کولیکٹیو تھے کنسنسس سے پارلیمنٹیرین سے وہ ہم نے کروائے تھے. یہ کولیکٹیو سکیمز ہیں. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا باقی تمام فنڈز ہر MPA اور MNA اپنی اسکیموں پر خرچ کروائیں گے. تمام منصوبوں کی منظوری 21 جولائی تک دی جائے گی. منظوری کے بعد ٹینڈر ہوں گے اور اگست کے وسط میں کام شروع ہو جائے گا. 21 جولائی جو ہے جب PC1 بن جائے گا وہ اپرووڈ ہو جائے گا 21 تک, تو اس کے بعد ٹینڈر کی اجازت ہو جائے گی. تو جو عوام کو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مڈ اگست تک ان تمام پروجیکٹس پہ جو DC کی جو سیکشن میں ہیں اس پہ کام ہوتا نظر آئے گا. ان کا مزید کہنا تھا 5 کروڑ سے زائد مالیت کی اسکیموں پر اگست کے آخر میں فنڈز استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی تمام منصوبوں کی سپلیمنٹری گرانٹ آئی ہے, اگلے مہینے مکمل گرانٹ آ جائے گی. کیمرہ مین وسیم عزیز کے ساتھ طیب سیف, جھنگ. جھنگ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ سوئمنگ پول بنانے کا فیصلہ. حکومت پنجاب کی جانب سے 10 کروڑ روپے کی قطعی رقم جاری کی جائے گی. جھنگ میں وزیر کھیل تیمور حیات بھٹی کی ہدایت پر اسٹیٹ آف دی آرٹ سوئمنگ پول بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. حکومت پنجاب سوئمنگ پول کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے جاری کرے گی. ڈپٹی کمشنر فیاض موہل نے محکمہ تعمیرات کو نقشہ تیار کرنے اور جگہ کی نشاندہی کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے. ڈپٹی کمشنر کے مطابق سوئمنگ پول کے قیام سے شہریوں کو بہترین تفریحی سہولیات کی فراہمی ممکن ہوگی. وزیر کھیل تیمور حیات بھٹی کی ہدایت پر اسٹیٹ آف دا آرٹ سوئمنگ پول بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. حکومت پنجاب سوئمنگ پول کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے جاری کرے گی. ڈپٹی کمشنر فیاض موہل نے محکمہ تعمیرات کو نقشہ تیار کرنے اور جگہ کی نشاندہی کرنے کا ٹاسک دے دیا. ڈپٹی کمشنر کے مطابق سوئمنگ پول کے قیام سے شہریوں کو بہترین تفریحی سہولیات کی فراہمی ممکن ہوگی اور ضلع انتظامیہ کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے الیکٹرک وہیکلز کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدام. الیکٹرک گاڑیوں کو شیڈول 8 میں شامل کر دیا گیا. سیلز ٹیکس 17% سے کم کر 1% کر دیا گیا, جبکہ انکم ٹیکس میں بھی کمی کر دی گئی ہے. الیکٹرک وہیکلز کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے FBR نے شیڈول 8 میں شامل کر دیا ہے. سیلز ٹیکس بھی 17% سے کم کر 1% کر دیا گیا ہے. بیرون ملک سے الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پر بھی ڈیوٹی میں کمی کی گئی ہے, جبکہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے. اقدام کا مقصد الیکٹرک گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی لانا ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ جھنگ سمیت دیگر اضلاع کے شہریوں کے لیے اچھی خبر. محکمہ لینڈ ریکارڈ نے فرد ملکیت اور انتقالات کے ریکارڈ کے حصول کے لیے فیسکو کی ادائیگیوں کا نظام بھی آن لائن کر دیا. شہریوں کو بینک کے چکر لگائے بغیر آن لائن بینکنگ کے ذریعے فیسوں کی ادائیگی کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے. شہریوں کی جانب سے لینڈ ریکارڈ حکام کے اقدام کو سراہا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ زیرو ریڈٹ کیٹیگری کا غلط استعمال اور سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے اقدام.
ایوان صنعت و تجارت ایپٹما PHMA سمیت تمام ٹریڈ باڈیز کو رجسٹرڈ یونٹس کی تصدیق کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ FBR نے چیمبر آف کامرس ایپٹما PHMA سمیت تمام یونٹس کی چھان بین کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یونٹس میں جا کر فزیکلی طور پر بھی چیکنگ کی جائے گی۔ ٹریڈ باڈیز تصدیق شدہ یونٹس کا ڈیٹا FBR کو بھجوائیں گے۔ تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد برآمد کنندگان کو زیرو ریٹڈ کے ذریعے ریلیف مل سکے گا۔ فیصل آباد سمیت ملک بھر میں سرکاری اداروں اور افسران کو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا ہوں گے، ورنہ اوورسیز پاکستانی کمیشن نوٹس جاری اور جرمانہ عائد کرنے کا مجاز ہوگا۔ حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز نمٹانے اور درپیش مسائل کے ازالے کے لیے متعلقہ محکموں کو تعاون کرنے کی تلقین کی ہے۔ ڈچکوٹ میں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ملک عمر فاروق کے والد کی رسم قل خوانی کا ختم پڑھایا گیا۔ ادھر ملک عمر فاروق سے تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ڈچکوٹ میں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ملک عمر فاروق کے والد کی رسم کل خوانی کا ختم پڑھا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل آباد عمر مقبول سمیت حلقہ کے لوگوں اور عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ رسم کل میں علماء کی جانب سے والدین کی شان بیان کی گئی اور ہدیہ نعت بھی پیش کیا گیا۔ ملک عمر فاروق کے والد کی وفات پر تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری۔ MPA ملک ندیم عباس، MPA ملک سرفراز، فیصل آباد سے MPA شکیل شاہد، MPA میاں وارث عزیز اور MPA فردوس رائے نے ملک عمر فاروق سے ان کے والد کی وفات پر تعزیت کی اور دعائے مغفرت بھی کی۔ صوبائی وزیر برائے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حافظ ممتاز احمد بھی تعزیت کے لیے ملک عمر فاروق کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ متحدہ تنظیمات اہل سنت پاکستان کا ادارہ نور الاسلام الہی آباد فیصل آباد میں مشاورتی اجلاس، قائد اہل سنت مولانا ریاض کھرر اور پیر مقصود مدنی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ موجودہ ملکی صورتحال میں قیام امن اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے متحدہ تنظیمات اہل سنت پاکستان نے مشاورتی اجلاس منعقد کیا، جس کی صدارت قائد اہل سنت مولانا ریاض کھرر نے کی۔ پیر مقصود مدنی، پیر صدیق الرحمان، سید ایوب شاہ، علامہ قاری شریف کھرر اور شعیب مدنی بھی شریک ہوئے۔